اللہ सुब्हान तआला ने हमें इस चीज के बारे में बताया कि ये सूरह जो है हमारे लिए बेहतरीन काम करेगी। मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल टास्क हमारे लिए परफॉर्म करेगी हदीस के मुताबिक। तो जब हमें किसी चीज़ की अफादियत पता चल जाए, किसी चीज़ का फ़ायदा पता चल जाए, किसी चीज़ के नुकसान और किसी चीज़ की फजीलत पता चल जाए, तो एक इंसान, आम इंसान, मुसलमान नहीं, एक आम इंसान भी इंस्ट्रक्शंस को देखता है, उसके फ़ायदों को देखता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखता है, तो वो कॉन्शियस हो जाता है। दवाइयों में भी लिखा हुआ होता है कि ये दवाई जो है फ़लाँ फ़लाँ बीमारियों के लिए है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर किसी को फ़लाँ केमिकल से या फ़लाँ सॉल्ट से, फ़लाँ चीज़ से एलर्जी है, तो वो ये दवाई इस्तेमाल ना करे। कोई प्रेग्नेंट है तो वो ये इस्तेमाल ना करे दवाई। छोटा बच्चा है, उसकी एज इतनी है तो वो इस्तेमाल ना करे। और कोई इंसान जो है वो उम्र में छोटा बच्चा है या टीनेजर है या उसका एज ब्रैकेट ये है तो वो इतनी क्वांटिटी में दवाई इस्तेमाल करे। तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि हर चीज़ के इफ़ेक्ट्स एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बुरे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो सूरह मुल्क के इफ़ेक्ट्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। 114 सूरतों में, 30 पारों में, 29वां पारा यानी कि अल-फातिहा से लेके अन्नास तक इंसान कुरान पढ़ रहा है और फिर बिल्कुल एंड में टुवर्ड्स द एंड 29वां पारा शुरू होता है और अल मुल्क आपके सामने आ जाती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया कि कुछ नहीं पढ़ो रोज़, सूरह अल मुल्क पढ़ो। तो सूरतुल मुल्क पढ़ने वाला इंसान ये सोचे तो सही कि आखिर ऐसा क्या है इस सूरह में कि मैं इसको रोज़ पढूँ और रोज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा? जी होगा। ये सूरह पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू तआला कब्र में आसानियाँ कर देंगे, आखिरत में आसानियाँ कर देंगे, ये आपका कंपेनियन बन जाएगा, ये आपका बडी बन जाएगा। तो फिर हम इसको उस एंगल से देखेंगे, हुँ? कि मैं दवाई लाके मैंने रख दी है या मैंने कोई क्रीम ले आई हूँ मुँह पे लगाने के लिए, वो मैंने रख दी है और मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो वो भी मुझे फ़ायदा नहीं देगी, तो सूरह मुल्क मुझे कैसे फ़ायदा देगी? सिर्फ़ रट्टा लगा लेने से? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो मैं आपसे थोड़ा-सा सवाल-जवाब करती हूँ, आप मुझे जो है इसके जवाब दें। सवाल ये है कि अगर आपके घर में कोई मर्द है और वो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता है, इन जनरल, ठीक है? यानी कि आप में से कुछ लोग हैं जो हेलमेट को पता चलता है आपको कि हेलमेट है। ड्राइव करते हुए वो प्रोटेक्ट करता है इंसान को। तो अगर किसी ने हेलमेट खरीदा लेकिन उसे पहना ही नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन मैं दे रही हूँ, मुझे आप बताइए। हेलमेट खरीदा लेकिन उसे नहीं पहना, तो क्या वो सेफ रहेगा? या हेलमेट खुद ब खुद उसको प्रोटेक्ट करेगा, रखा हुआ घर में बगैर इस्तेमाल किए हुए? या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा और नुकसान होगा और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, इसका जवाब क्या होगा? एक शख्स ने हेलमेट खरीदा लेकिन उसे पहना नहीं, तो क्या होगा? आपको लगता है वो सेफ रहेगा? आपको लगता है कि हेलमेट खुद ब खुद उसकी प्रोटेक्शन करेगा? चूँकि हेलमेट है ही प्रोटेक्शन के लिए, तो हम ना भी पहने, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल, नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये पता चलता है कि एक्सीडेंट होगा, तो हमें नुकसान होगा, ठीक है ना? हेलमेट घर में ले आने का मतलब ये नहीं है कि बेशक वो प्रोटेक्शन की चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें नुकसान से बचाएगा। इसी तरीके से हमने कोविड में देखा था कि डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए हम कोविड से आपको वैसे तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ एसओपीज़ का ख़्याल रख सकते हैं, ठीक है? आप एसओपीज़ कुछ प्रोटोकॉल्स का जो है वो ख़्याल रखें। तो उसके लिए आप जो है मास्क खरीद लें। उससे ये होगा कि किसी इंसान को खाँसी हो रही है, किसी इंसान को छींकें आ रही हैं, कोई इंसान ब्रीथ कर रहा है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स या उसके जो अंदर मुँह से जरासीम निकल रहे हैं, वो आपके पास नहीं जाएँगे और आपके भी जरासीम दूसरे के पास नहीं जाएँगे, ठीक है? तो आपने मास्क खरीद लिया, लेकिन आपने उससे अपनी नाक कवर नहीं की, थोड़ी पे रखा हुआ है, आपकी चीन पे वो लगा हुआ है सिर्फ़, हुँ? तो क्या आपको मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलेगी या आपको आधी प्रोटेक्शन मिलेगी या इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा या ये बिल्कुल बेहतर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, जब मास्क बना ही हिफाज़त के लिए है, तो ये हमें फ़ायदा ही देगा। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा मास्क जिसको आपने मुकम्मल नहीं पहना, जिसने आपको कवर नहीं किया हुआ, सिर्फ़ वो चिन पे रखा हुआ है या गले में आपने उसको लटका लिया है, तो ये आपके साथ क्या मामला करेगा? बिल्कुल नो प्रोटेक्शन, हुमैरा ने लिखा है बेहतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेहतर। जब आपने एक चीज़ खरीदी है लेकिन आपने सिर्फ़ उसको अपने कानों में हैंगर की तरह टाँगा हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल। चलें, एक और सवाल मैं आपसे करती हूँ कि गाड़ी में आप लोग जा रहे हैं और आपकी सीट बेल्ट है वहाँ पे, ठीक है? गाड़ी में सीट बेल्ट जो है कंपनी वालों ने लगा के दी है, लेकिन आपने उसको प्रॉपर्ली लॉक नहीं किया हुआ। तो क्या मुकम्मल हिफाज़त हो सकती है आपकी? या आप एक्सीडेंट में वो सीट बेल्ट काम नहीं आएगी या थोड़ी बहुत वो सीट बेल्ट बचा लेगी आपको?
یا آپ یہ سیٹ بیلٹ صرف آرام کے لیے، اس کو بس لگے رہنا چاہیے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بالکل کام نہیں آئے گی۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیٹ بیلٹ لگی ہوئی ہے گاڑی میں لیکن لاک پراپرلی نہیں ہے، آپ نے بس ایسے پریٹینڈ کیا ہوا ہے کہ میں فائن سے بچ جاؤں، چالان سے بچ جاؤں، تو بس اس کو میں ہلکا پھلکا لگا لوں، تو کیا آپ کو بچا لے گی ایکسیڈنٹ سے یہ سیٹ بیلٹ؟ نقصان ہوگا بالکل۔ اچھا، اب دوبارہ ہیلمٹ پر آئیں اور مجھے بتائیں کہ صرف ہاتھ میں پکڑنے سے ہیلمٹ فائدہ ہوگا؟ کیا آپ کو ذہنی سکون ہوگا؟ آپ کو لگے گا تھوڑی بہت حفاظت ہے؟ آپ کو لگے گا مکمل حفاظت ہے؟ کیا لگے گا آپ کو صرف ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑ لیا آپ نے؟ بالکل، صرف پولیس سے بچنے کے بہت ہوا تو پولیس سے بھی نہیں بچ پائیں گے، پولیس بھی آپ کو روک کے کہے گی کہ ہیلمٹ سر پہ پہنو، ہے نا، ورنہ فائن دو۔ تو اصل پروٹیکشن کس چیز میں ہے؟ اصل پروٹیکشن چیز گھر میں رکھ لینے سے نہیں ہے، دل میں رکھ لینے سے نہیں ہے، اصل پروٹیکشن چیز کے استعمال کرنے میں ہے، چیز کے خریدنے میں نہیں ہے، دوسروں کو دکھانے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کہ ہم اس چیز کو اون بھی کریں اور یوز بھی کریں۔ تو کیا ہم سورہ ملک کو یا پورے کے پورے قرآن کو یوز کر رہے ہیں یا اون کر رہے ہیں؟ پہلا سوال تو ہمارے پاس یہ ہو گیا۔ دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہیلمٹ صحیح طرح سے نہیں پہنا ہوا یا بیلٹ صحیح طریقے سے نہیں لگائی ہوئی، تو اسی طریقے سے سورہ ملک کو پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا شخص یہ دیکھے کہ میری نیت اور توجہ مضبوط ہے یا ڈھیلی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں ڈیلی لائف سے دی ہیں، ہیلمٹ، ماسک، سیٹ بیلٹ، ان میں کامن چیز کیا ملتی ہے؟ ان میں کامن چیز ہے کہ یہ سب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تینوں چیزیں میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہیں کہ سب خوبصورت ہیں، یہ سب تینوں کی تینوں چیزیں بڑی مہنگی ہیں، یہ ٹرینڈی ہیں، یا میں نے آپ کو یہ تینوں چیزیں اس لیے بتائی ہیں کہ اگر ان کا استعمال صحیح ہو تو یہ پروٹیکشن میں بہت کام آتی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو یہ تینوں مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں اس کا کیا آپ کو فائدہ لگا؟ جی بالکل پروٹیکشن دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ خوبصورتی کے لیے ہیں، نہ یہ اس لیے کہ مہنگی ہیں، نہ اس لیے کہ انفلوئنسرز یوز کر رہے ہیں، نہ اس لیے کہ یہ ٹرینڈز میں ہیں۔ تو اگر سورہ ملک ایک ہیلمٹ کی طرح ہماری زندگی میں ہے، سورہ ملک ایک ماسک کی طرح ہماری زندگی میں ہے، سورہ ملک ایک سیٹ بیلٹ کی طرح ہماری زندگی میں ہے، تو کیا میں اسے ہاتھ میں رکھ رہی ہوں؟ میں اسے پہن رہی ہوں؟ میں اس کو استعمال کر رہی ہوں؟ یہ ہے اصل میں سیکھنے سمجھنے والی بات، کہ سورہ ملک ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے۔ سورہ ملک ہمیں بچا رہی ہے، کیسے بچا رہی ہے؟ کہ کچھ خریدنے کے بعد اس کو پہننا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم سورہ ملک صرف دلوں میں رکھیں گے یا اس کو عمل میں بھی لے کر آئیں گے؟ سورہ ملک پڑھتے ہوئے ہمارا دل حاضر ہوگا یا غیر حاضر ہوگا؟ ہماری تلاوت میں کنسسٹنسی، سنسیرٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ہم جب پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ سورہ ملک ہماری زندگی میں کتنی اپلائی ہو چکی ہے، امپلیمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں بچا بھی لے گی، دنیا میں ہی آپ کو بچا لے گی، دنیا میں آپ کو خود لگے گا کہ میں ان کاموں سے رک گئی ہوں جو مجھے آخر میں واقعی جینوئنلی بچا لیں گے، یا میں وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہوں جو واقعی مجھے پروٹیکٹ کریں گے، تو یہ میری صحیح میں گواہی دے گی۔ اگر کوئی یہ انسان کہے کہ میں ہیلمٹ بعد میں پہن لوں گا یا میں ماسک بعد میں لگا لوں گا، اگلے سال لگا لوں گا، تو اس میں کیا خطرہ ہے؟ اس میں خطرہ یہ ہے کہ اس کو اس ایکسیڈنٹ میں کبھی بھی وہ جو ہے وہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم بھی بعض اوقات کیا کہتے ہیں، ہم بعد میں سورہ پڑھ لیں گے، ہم بعد میں سمجھ لیں گے، ہم بعد میں قرآن پڑھ لیں گے، تو جو انسان یہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے، کیونکہ موت ایک ایکسیڈنٹ کی طرح ہماری زندگی میں آتی ہے، کبھی بھی ڈیٹ بتا کے، منتھ بتا کے، ٹائم بتا کے نہیں آتی۔ تو قرآن کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، سورہ ملک کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسے اپنی پروٹیکشن بنانا ہے، کیونکہ یہ دے گی پروٹیکشن، اس میں ہے ہی وہ چیزیں ساری جو ہم سے وہ کام رکوا لیں گی اور وہ کام کروا لیں گی جو پروٹیکشن کے زمرے میں آتی ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے اپنانا ہے۔ ابھی ہم نے صرف اس کا ایک پارٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے، ایک پارٹ کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے اس کو یہ سمجھ کے اور سوچ کے کیا ہے کہ سورہ ملک ہمیں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ جب آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں لیبلوکم ہو رہا ہوگا تو ہر عمل ایکم احسن عملہ کے لیول پر ہوگا، لیکن بہت سارے چیزوں میں اب آپ کی چینج آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی زندگی میں غور و فکر بڑھ جائے گا، اب آپ چوٹی کو بھی دیکھ کے غور و فکر کریں گے، اتنی سی چوٹی اور اتنا بڑا پتا اٹھا کے جا رہی ہے، یا اپنے سے بڑی سائز کی چیز جو ہے نا یہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، آخر کیا بات ہے کہ اتنی بڑی چیز اٹھا کے لے کے جا رہی ہے؟ آپ کو بڑی حیرت ہوگی دیکھ کے کہ
جیسے کسی کبھی آپ موٹر سائیکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل میں بے شک دو لوگ آ سکتے ہیں، لیکن پوری پوری فیملیاں اس پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. یا ایک انسان نے موٹر سائیکل میں جا رہا ہوتا ہے، سیڑھی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی بکسا بڑا سا اٹھایا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں لو اتنی سی موٹر سائیکل میں دیکھو لوگوں کو کتنی انہوں نے کیپیسٹی اپنی بڑھا لی، اس کو کس طریقے سے جو ہے استعمال کر رہے ہیں. تو تخلیق کی آیات آپ کو کیا بتائیں گے سورہ ملک میں؟ اسٹینڈنگ اوویشن جب ہم کسی کو دیتے ہیں نا، اسٹینڈنگ اوویشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے اسٹیج میں، اسٹیج سجایا جاتا ہے لوگوں کے لیے، تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس بندے نے یہ کام کیے، یہ کام کیے. فار انسٹنس کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے، ان کو ہم لیونگ لیجنڈس ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی فلموں میں کام کیا، یا انہوں نے فلاں کرکٹ میں یہ کیا، فٹ بال میں یہ کیا، کوئی بھی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں. پھر ان کی پوری بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہاں سے اسٹرگل شروع کی، ایسے کام کیا، یہ اچیو کیا، پھر بیمار ہو گئے، پھر انہوں نے دوبارہ ہمت کری، پھر یہ کیا. اب وہ جو ہے نا پہلے تو ایکٹنگ کرتے تھے، اب وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، اب وہ پروڈیوسر بھی ہیں، تو وہ فلاں بھی ہیں. تو پھر سب کھڑے ہو کے سب جب بار بار جتنا سن رہے ہوتے ہیں نا، جتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جتنا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اسکرین چل رہی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کی تو آنکھوں میں آپ دیکھیں گے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس نے کتنی محنت کری ہے. ہم تو ایک مووی دو مووی کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ دیکھ لی، دو دفعہ دیکھ لی، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا تو ہمیں لگتا ہے کہ چلو اچھا، لیکن ہمیں جب ایک دفعہ میں سب بتایا جا رہا ہوتا ہے تو سب لوگ جو ہے نا وہ بھری بھری آنکھوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں. تو تخلیق کی آیات پہ اسٹینڈنگ اوویشن دینا، اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دل آپ کے جو دل ہے نا، اس سے داد نکلنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، کیونکہ لوگوں کی کریٹیوٹی پہ تو ان کو ہم بہت اوویشن دیتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ہم سر پر آسمان کی کنوپی کو دیکھتے ہیں، جانوروں میں دیکھتے ہیں اونٹ کیسا بنایا ہے، ہاتھی کیسا بنایا ہے، چیوٹی کیسی بنائی ہے. سب کی اپنی اپنی کوالٹی ہے، اپنا اپنا اسٹرکچر ہے، اپنی اپنی بیوٹی ہے. چیوٹی اپنی ویٹ سے اگر آپ دیکھیں جیوگرافی چینل پہ تو آپ کو پتہ چلے گا اپنی اپنا ویٹ اور اپنے سائز سے زیادہ بڑی چیز کیری کر رہی ہے، 10 ٹائمز زیادہ بڑا پتہ لے کے جا رہی ہوتی ہے. اور یہ میگنیفائنگ گلاس سے دکھا رہے ہوتے ہیں، نیشنل جیوگرافک میں چینل جو ہے میگنیفائنگ گلاس لگا کے دکھا رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیوٹیوں کو، دیکھیں انہوں نے کیسا اپنا بل بنایا ہوا ہے، گھر بنایا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو ایک گانے پہ ایسا ایوارڈ دے دیتے ہیں، کسی اچھی مووی پہ ان کو تالیاں پیٹ دیتے ہیں ان کے لیے. کوئی ٹیم جیت کر آتی ہے تو، یا کوئی اولمپک جیت کر آتا ہے تو مہینوں داد دیتے رہیں گے، ایک ایک بندہ گھر پہ بلائے گا اس کو، ہر نیوز چینل کہے گا کہ ہم اس کو کور کریں. لیکن پوری کائنات دیکھ کر نماز میں غافلوں کی طرح اوویشن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، غافلوں کی طرح اسٹینڈنگ اوویشن دے رہے ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں خلق الموت والحیات. یا اللہ موت آپ نے بنا دی، کتنا بہترین. ساری زندگی آپ سوچیں، کوئی انسان اگر بہرا ہے، کوئی انسان لنگڑا ہے، کوئی انسان ابیوسو میرج میں ہے، کوئی انسان کے بچے جو ہیں وہ اس کے نارمل بچے ہیں، لیکن موت ہی نہ ہوتی، موت ہی نہ ہوتی، یا 20,000 سال کی زندگی ہوتی، تو اس انسان کو کیسے صبر آتا؟ ان کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے جن کے پاس پیسہ ہے، جن کی ہری بھری زندگی گزر رہی ہے، سب پہ ظلم کرتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول دے دیا ہے، تو سمجھ آتا ہے وہ تو دعا کر بھی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور زندگی دے، اور کر بھی رہے ہوتے ہیں اینٹی ایجنگ، وہ انجیکشنز لگوا رہے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ان کی زندگی تھوڑی اور پرولونگ ہو جائے. لیکن جن کی زندگی آزمائشوں میں ہے، جن کی زندگیاں پہلے ہی کرائسس کا شکار ہیں، فائنینشیل کرائسس ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں ایوری سنگل ڈے، دے آر اسٹرگلنگ، دے آر ٹرائنگ ٹو میٹ دیئر نیڈس. تو آپ مجھے بتائیں، خلق الموت نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور خلق الموت کے بعد ختم ہو جاتا سب کچھ، حیات نہ ہوتا، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوتی، تو ایک انسان تکلیفیں اٹھا اٹھا کے مر گیا بس. اس نے غربت دیکھی، اس نے اسٹرگل دیکھی، اس نے کسی کی مار کھائی، کسی کا باتیں سنی اور مر گیا. تو یہ تو دل نہیں مانتا، خلق الموت والحیات. تو جب نماز میں کھڑے ہوں اور کہیں مالک یوم الدین، تو آپ کی اسٹینڈنگ اوویشن دینی اللہ کو کہ پوری کائنات دیکھے اللہ میں غافلوں کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتی. سورہ ملک جب میں نے حفظ بھی کر لیا، اور اب میں آج کی نماز جو ہے نا اس میں تو میں سورہ ملک پڑھوں گی، تب تو میں بالکل بھی ہیڈ لیس نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن یہ ہے کہ خود دل چاہے کہ کھڑے ہو کر بولوں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، یا اللہ وتبارک اسمک. تبارک الذی کے بعد وتبارک اسمک جب آپ بولیں گے، دعائے استفتاح آپ کے دل پہ اثر کرے گی. آپ کہیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی ہمیں بات کیوں بتائی؟ نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے بھی اللہ اکبر کرا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ہے ہی اتنی بابرکت، ایکسیسو گڈنس ہے، اسٹیبلٹی ہے، بقا ہے، زیادت الخیر، بیونڈ ایکسپیکٹیشن.
تو یہ والی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے والا بنائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم سورہ ملک کو تھوڑا سا اس کا سناپسز یا سمری دیکھ لیں گے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایوری سنگل ڈے ہم نے کوشش کی کہ ہم سب جو ہے نا اس کو ریوائز کریں، اس کو ریوائیو کریں، ہر روز اس کے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ذہن میں رکھتے رہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم ایک اوور آل پوری سورہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ لوگوں سے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پاس مائک ہوگا اور آپ اپنی یا پھر آپ لوگ چیٹ پہ لکھنا شروع کر دیں جو آپ لوگوں کو سورہ ملک کے حوالے سے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اٹس اونلی اباؤٹ سورہ الملک، بس ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم نے کمنٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز ہے، اور آپ لوگوں نے چیٹ پر آ جائیے، اور کوئز کا مطلب ہے کہ پہلے میں آپ لوگوں سے چیک کر لوں کہ کتنے آپ لوگ